بائبل مقدس کی بڑی اور بنیادی حقیقتوں میں سے ایک بڑی اور بنیادی حقیقت یہ ہے کہ بنی آدم کے تخلیق نے، بنی آدم کے دستکار نے، بنی آدم کے صنعتکار نے، بنی آدم کے کاریگر نے، بنی آدم کے پہلے ماں باپ کو اپنی شبیہ پر تخلیق کیا۔ اور جب ہم یہ کہتے ہیں کہ آدم اور حوا قادر مطلق خدا کی شبیہ پر تخلیق کیے گئے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بائبل کے زندہ حقیقی حتمی لا تبدیل اور ابد الآباد تک قائم اور دائم رہنے والے خدا نے آدم کو اور حوا کو بے عیب تخلیق کیا، بے نقش تخلیق کیا، بے گناہ تخلیق کیا اور بے قصور تخلیق کیا۔ یعنی وہ خدا کی مانند پاکیزہ تھے، یعنی وہ خدا کی مانند پوتر تھے، یعنی وہ خدا کی مانند مقدس تھے، یعنی وہ خدا کی مانند بے عیب تھے، یعنی وہ خدا کی مانند بے نقش تھے۔ اور قادر مطلق یعنی بائبل کا زندہ حقیقی حتمی لا تبدیل اور ابد الآباد تک قائم اور دائم رہنے والا خدا چاہتا تھا کہ وہ اپنی پاکیزہ فطرت کو ہمیشہ تک زندہ رکھے، وہ اپنی پاکیزہ جبلت کو ہمیشہ تک زندہ رکھے، وہ اپنی پاکیزگی کو ہمیشہ تک زندہ رکھے، وہ اپنی پوترتا کو ہمیشہ تک زندہ رکھے، تاکہ بائبل کا زندہ حقیقی حتمی لا تبدیل اور ابد الآباد تک قائم اور دائم رہنے والا خدا ان کو ہمیشہ ہمیشہ تک اپنے آمنے سامنے بیٹھنے کا اعزاز بخشے، ان کو ہمیشہ ہمیشہ تک اپنی قربت کا مزہ دے، ان کو ہمیشہ ہمیشہ تک اپنی صحبت کا مزہ دے، ان کو ہمیشہ ہمیشہ تک اپنی سنگت کا مزہ دے، ان کو ہمیشہ ہمیشہ تک اپنی نزدیکی کا مزہ دے، اور ان کو ہمیشہ ہمیشہ تک اپنی موجودگی کا مزہ دے، اور وہ کبھی بھی اس قدوس و برحق بزرگ و برتر کی قربت کے مزے سے، سنگت کے مزے سے، صحبت کے مزے سے، حضوری کے مزے سے، موجودگی کے مزے سے اور نزدیکی کے مزے سے محروم نہ جائے۔ لیکن خدا کے رد کیے ہوئے فرشتے نے اپنی شیطانیت کے ساتھ، اپنی ابلیسیت کے ساتھ اور اپنی حیوانیت کے ساتھ جب ان پر حملہ کیا تو وہ اس کے حملے کا مقابلہ نہ کر سکے اور اپنی پاکیزگی کا بنیادی وصف کھو بیٹھے اور اپنی پاکیزہ فطرت کو گناہ آلودہ فطرت میں تبدیل کر بیٹھے، اور یوں آدم اور حوا کا مطلق کی پاکیزہ حضوری سے نکالے گئے، قادر مطلق کی پاکیزہ
नजदीकी से निकाले गए, कादर मुतलक के पाकीज़ा बाग से निकाले गए, कादर मुतलक की पाकीज़ा ऊपर से निकाले गए। चुनाचे उन दोनों को कादर मुतलक की जुदाई का जहर पीना पड़ा, क्योंकि उन्होंने कादर मुतलक की अता की हुई पाकीज़गी का खून कर डाला अपनी हुक्म अदोली और नाफरमानी के बायस। लीजिए जनाब, नस्लें आगे बढ़ी, नस्लें आगे बढ़ी। अगरचे बाइबल के जिंदा हकीकी हतमी ला तब्दील और अब्दुल अबाद तक कायम और दायम रहने वाले खुदा ने, यानी आदम और हवा के तख्लीकार ने उन दोनों को अपने गुस्से के आलम में, अपने कहर के आलम में और अपने गजब के आलम में अपनी हजूरी से खारिज कर दिया, अपनी नजदीकी से निकाल दिया, अपनी कुर्बत से निकाल दिया। लेकिन कादर मुतलक ने उनसे अशरफुल मखलूकात होने का हक नहीं छीना, नहीं, क्योंकि उसने जब आदम और हवा को तख्लीक करके अपने पाकीज़ा बाग में रखा था तो आदम और हवा को अशरफुल मखलूकात होने का इस्तिकाक और एजाज और शरफ अता किया था। ए आदम, बाग की एक एक चीज पर तेरा तसल्लुत है, बाग की एक एक चीज पर तेरा इख्तियार है। मैंने इन तमाम चीजों को तेरे कब्जे पे, तेरे काबू में, तेरे कंट्रोल में दे दिया है। अब उनकी हुक्म अदूली के बायस और उनकी पाकीज़ा फितरत के गुनाह आलूदा फितरत में डल जाने के बायस उनके तख्लीकार ने, उनके दस्तकार ने, उनके सनतकार ने, उनके कारीगर ने उनको अपने पाकीज़ा बाग से तो निकाल दिया, लेकिन उनसे अशरफुल मखलूकात होने का हक नहीं छीना। ना ना। और आदम की और हवा की आने वाली नस्लों को वो एजाज हासिल रहा, वो इस्तिकाक हासिल रहा, वो शरफ हासिल रहा और वो प्रिविलेज हासिल रहा। और बड़े बड़े रास्तबाजों और मुकद्दसों को आसमानी खुदा की कुदरत कामिला के साथ और उसके पाकीज़ा हुक्म के साथ कहना पड़ा, ऐ खुदावंद तो कितना भला है, ऐ सारे जहानों के तख्लीकार तो कितना भला है, बावजूद इसके आदम ने और हवा ने तेरे हजूर में गुनाह का बीज बोया, फिर आने वाली नस्लों ने भी गुनाह के सिलसिले में कोई कसर उठा न रखी, तो भी तूने बनी आदम पर शफकत से निगाह करना पसंद किया, फजल से निगाह करना पसंद किया और अपनी मोहब्बत को उनसे दूर न किया और उनको बरकत पर बरकत देते हुए अशरफुल मखलूकात का हक उनसे ना छीना। ना ना, तेरी शफकत, तेरा फजल, तेरी मोहब्बत, तेरा रहम, तेरा करम, तेरा तरस दिखाई दे रहा है। कैसे? वाह भाई वाह, वाह भाई वाह, वाह भाई वाह, क्योंकि तूने उसे खुदा से कुछ ही कमतर बनाया है। खुदावंद, तूने आदम की हुक्म अदूली के बायस और हवा की हुक्म अदूली के बायस नाराजगी का इजहार तो किया, खफगी का इजहार तो किया, लेकिन उनसे अशरफुल मखलूकात होने का हक न छीना। ना ना ना, बल्कि इंसान अपनी तमाम तर कबाहतों के बावजूद, अपनी तमाम तर गलाजतों के बावजूद, अपनी तमाम तर हमाकतों के बावजूद, अपनी तमाम तर खबासतों के बावजूद, अपनी तमाम तर शरारतों के बावजूद अशरफुल मखलूकात है, क्योंकि तूने उसे खुदा से कुछ ही कमतर बनाया है।
کیونکہ تو نے اسے خدا سے کچھ ہی کم تر بنایا ہے اور جلال اور شوکت سے اسے تاجدار کرتا ہے۔ تو نے اسے اپنی دستکاری پر تسلط بخشا، تو نے سب کچھ اس کے پاؤں کے نیچے کر دیا ہے۔ سب بھیڑ بکریاں، گائے بیل، بلکہ سب جنگلی جانور، ہوا کے پرندے اور سمندر کی مچھلیاں اور جو کچھ سمندروں کے راستوں میں چلتا پھرتا ہے، کہیے ہاللیلویا، کہیے ہاللیلویا، کہیے ہاللیلویا۔ اے ہمارے تخلیقار، اگرچہ مٹی کے اس پتلے نے، خاک کے اس کھلونے نے تیرے حضور میں کیا کیا گناہ نہ بوئے، کیا کیا بدیاں نہ بوئی، تو بھی تو نے اسے اشرف المخلوقات کے عہدے سے دستبردار نہ کیا، اشرف المخلوقات ہونے کا درجہ نہ چھینا، اشرف المخلوقات ہونے کا مقام نہ چھینا، اشرف المخلوقات ہونے کا استحقاق نہ چھینا، اشرف المخلوقات ہونے کا اعزاز نہ چھینا، اشرف المخلوقات ہونے کا پریولیج نہ چھینا، اشرف المخلوقات ہونے کا شرف نہ چھینا، نہ، کیونکہ تو نے اسے خدا سے کچھ ہی کم تر بنایا ہے، کیونکہ تو نے اسے خدا سے کچھ ہی کم تر بنایا ہے۔ اے خداوند، تو نے اس مٹی کے پتلے اور خاک کے کھلونے کے پوری کائنات کے اندر ڈور بنا رکھے ہیں، اس کی غلطیوں کے باوجود، اس کی کوتاہیوں کے باوجود، اس کی خامیوں کے باوجود، اس کے عیبوں کے باوجود، اس کے نقائص کے باوجود، اس کی حکم عدولیوں کے باوجود، اس کی نافرمانیوں کے باوجود، اس کی قباحتوں کے باوجود، اس کی خباثتوں کے باوجود، اس کی حماقتوں کے باوجود، اس کی شرارتوں کے باوجود اور اس کی تمام تر گستاخیوں کے باوجود، تو نے اس کو اشرف المخلوقات کے عہدے سے نہیں ہٹایا، نہ، اور اس پوری کائنات کے اندر اس مٹی کے پتلے اور خاک کے کھلونے کا رعب و دبدبہ چھایا ہوا ہے، کیونکہ تو نے اسے خدا سے کچھ ہی کم تر بنایا، کیونکہ تو نے اسے خدا سے کچھ ہی کم تر بنایا ہے اور جلال اور شوکت سے اسے تاجدار کرتا ہے۔ تو نے اسے اپنی دستکاری پر تسلط بخشا ہے، تو نے سب کچھ اس کے پاؤں کے نیچے کر دیا ہے، سب بھیڑ بکریاں، گائے بیل، بلکہ سب جنگلی جانور، ہوا کے پرندے اور سمندر کی مچھلیاں اور جو کچھ سمندروں کے راستوں میں چلتا پھرتا ہے۔ زبور نمبر 8 کی 5ویں تا 8ویں آیات مبارکہ، صفحہ نمبر 532 پر سے میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کی سعادت پائی ہے، کہیے ہاللیلویا، کہیے ہاللیلویا، 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 کیونکہ تو نے اسے خدا سے کچھ ہی کم تر بنایا ہے اور جلال اور شوکت سے اسے تاجدار کرتا ہے، اور تو نے اس سے اپنی دستکاری پر تسلط بخشا ہے، تو نے سب کچھ اس کے پاؤں کے نیچے کر دیا ہے، کہیے ہاللیلویا، کیونکہ تو نے اسے خدا سے کچھ ہی کم تر بنایا ہے۔ واہ بھائی واہ، واہ بھائی واہ، ہاللیلویا، کیونکہ تو نے اسے
दाज ही मदर बनाया है और जलाल और शौकत से उस्ताजदार करता है। तूने उसे अपनी दस्तकारी पर तसल्लुत बख्शा है। तूने सब कुछ उसके पांव के नीचे कर दिया है। सब भेड़ बकरियां गाय बैल बल्कि सब जंगली जानवर, हवा के परिंदे और समंदर की मछलियां और जो कुछ समंदरों के रास्तों में चलता फिरता है। मैंने अर्ज किया ज़बूर नंबर 8 की 5वीं ता 8वीं आयत मुबारका सफ़ा नंबर 532 पर से मैंने आपके सामने तलावत करने की सआदत पाई है। कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। नबी कादर मुतलक के पाक रूह की तहरीक से इस हकीकत को तस्लीम करता है और फिर बयान करता है। ऐ कादर मुतलक खुदा, अगरचे जमीन पर चलने फिरने वाला ये मिट्टी का पुतला और खाक का खिलौना अपनी कमजोरियों के बायस इस लायक नहीं है, लेकिन तू इस पर इंतहाई मेहरबान है क्योंकि तूने उसे खुदा से कुछ ही कमतर बनाया है और जलाल और शौकत से उसे ताजदार करता है। तूने उसे अपनी दस्तकारी पर तसल्लुत बख्शा है। तूने सब कुछ उसके पांव के नीचे कर दिया है। सब भेड़ बकरियां गाय बैल बल्कि सब जंगली जानवर, हवा के परिंदे और समंदर की मछलियां और जो कुछ समंदरों के रास्तों में चलता फिरता है, उनमें से एक चीज भी बनी आदम के कब्जे से बाहर नहीं है, काबू से बाहर नहीं है, कंट्रोल से बाहर नहीं है, क्योंकि बनी आदम के तख्लीकार को यही भला मालूम हुआ कि मिट्टी के इस पुतले और खाक के इस खिलौने को पूरी कायनात के तमाम तर मुतनफ्फिसीन में से अशरफुल मखलूकात होने का दर्जा और मुकाम अता फरमाए। कहिए हालेलुया। वाह भाई वाह। सुन लीजिए, इस खाक के खिलौने और मिट्टी के पुतले की बदबख्ती ये तारीख बताती है कि मिट्टी के पुतलों ने, खाक के खिलौनों ने, यानी जमीन के सीने पर रेंगने वालों और रेत के गिरोंदों में बसने वालों ने उस कदूस बरहा का बुजुर्गों बरतर की नेमतों को इस्तेमाल तो किया, उसकी दस्तकारियों को इस्तेमाल तो किया, उसकी कारीगरियों को इस्तेमाल तो किया, उसकी दस्तकारियों को इस्तेमाल तो किया, उसकी तख्लीकारियों को इस्तेमाल तो किया, लेकिन उसकी अजमत और हशमत का एतराफ न किया और अपने बातिल ख्यालात में पढ़कर, अपनी बातिल तरजीहात में पढ़कर, अपने बातिल रुझानात में पढ़कर, अपनी बातिल रसूमात में पढ़कर, अपनी बातिल रवायात में पढ़कर, अपने बातिल रवाजात में पढ़कर, अपनी बातिल काहशात में पढ़कर, अपने बातिल मुआमलात में पढ़कर और अपने बातिल मामूलात में पढ़कर अपने तख्लीकार के बजाय हाथ के बनाए हुए बुतों की तारीफ और तमजीद की, हाथ के बनाए हुए बुतों की सताइश और महमगाई, हाथ के बनाए हुए बुतों के सामने सजदा किया। ये मिट्टी का पुतला कादर मुतलक के तहाइफ से लुत्फ अंदोज तो हुआ, लेकिन उसकी बुजुर्गी, उसकी महिमा, उसकी उस्तत, उसकी तारीफ, उसकी तमजीद, उसकी सिताइश न की जिस तरह करनी चाहिए थी, बल्कि अपने हाथ की दस्तकारियों को अपना खुदा जाना। और तारीख बताती है लकड़ी के बुतों को, सोने के बुतों को, चांदी के बुतों को, लोहे के बुतों को, तांबे के बुतों को, कांसे के बुतों को, मिट्टी के बुतों को और न जाने किस किस धात के बुतों को
اپنا خدا جان کر ان کو سجدہ تعظیم پیش کیا، ان کو سجدہ محبت پیش کیا، ان کو سجدہ خلوص پیش کیا، اور پھر اپنے باطل خیالات میں پڑھ کر ایسے ایسے کام کیے جو قادر مطلق کی نگاہ میں گٹیا، غیر معیاری، گندے، غلیظ اور مکروہ کام تھے، اور نبی کو قادر مطلق کے پاک روح کی تحریک کے ساتھ کہنا پڑا، اے خداوند تیری سنتیں کیسی بڑی ہے، اے خداوند تیری سنتیں کیسی بڑی ہے، تیرے خیال بہت عمیق ہے، اے خداوند تیری سنتیں کیسی بڑی ہے، تیرے خیال بہت عمیق ہے، حیوان خصلت نہیں جانتا، حیوان خصلت نہیں جانتا، اور احمق اس کو نہیں سمجھتا ہے، اے خداوند تیری سنتیں کیسی بڑی ہیں، تیرے خیال بہت عمیق ہے، حیوان خصلت نہیں جانتا اور احمق اس کو نہیں سمجھتا ہے۔ زبور نمبر 92 کی 5ویں اور 6 آیات غریمہ 582 صفحہ پر سے میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کی سعادت پائی ہے۔ کہیے ہاللیلویہ، کہیے ہاللیلویہ، کہیے ہاللیلویہ۔ جیسا میں نے عرض کیا، بنی آدم نے قادر مطلق کے عطا کیے ہوئے تحائف سے استفادہ تو کیا، لیکن تعریف اس کے بجائے بتوں کی کی، ستائش بتوں کی کی، پوجا بتوں کی کی، عبادت بتوں کی کی، اور قادر مطلق کی سمتکاریوں کو دیکھ کر اس قدوس و برحق بزرگ و برتر کی تعریف و تمجید میں لب کشائی کرنا پسند نہ کیا، نہ اور نبی کو قادر مطلق کے حکم کے ساتھ اس کے پاک روح کی تحریک کے ساتھ با آواز بلند کہنا پڑا، اے خداوند تیری سنتیں کیسی بڑی ہے، تیرے خیال بہت عمیق ہے، حیوان خصلت نہیں جانتا اور احمق اس کو نہیں سمجھتا ہے۔ میں نے عرض کیا، زبور نمبر 92 کی 5ویں اور 6 آیات کریمہ صفحہ نمبر 582 پر سے میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کی سعادت پائی ہے۔ کہیے ہاللیلویہ، کہیے ہاللیلویہ، کہیے ہاللیلویہ۔ اے قادر مطلق، اے سارے جہانوں کے بادشاہ، اے تخلیق کار اعظم، اے مصور عظیم، اے حی القیوم، اے حق تعالی، اے حاکم الحاکمین، اور اے سلطان السلاطین، اے معبودوں کے معبود، اے الہوں کے الہ، اے خداوندوں کے خداوند، اے بادشاہوں کے بادشاہ، بنی آدم تیری عطا کی ہوئی برکتوں اور نعمتوں سے لطف اندوز تو ہو رہے ہیں، لیکن یہ شیطان کی شیطانیت سے مغلوب ہے، یہ ابلیس کی ابلیسیت سے مغلوب ہے، اور یہ اس کی حیوانیت سے مغلوب ہے، اور انہوں نے اپنی فطرت پر اس کی حیوانیت کی فطرت کو مسلط کر لیا ہے، اور اب یہ انسان دکھائی دیتے ہیں لیکن خصلت کے اعتبار سے حیوان ہے۔ ہوئے ہوئے کہاں قادر مطلق نے یعنی بائبل کے زندہ حقیقی حتمی لا تبدیل اور عبدالآباد تک قائم اور دائم رہنے والے خدا نے ان مٹی کے پتلوں اور خاک کے کھلونوں کو خدا سے کچھ ہی کمتر بنایا تھا، اور کہاں یہ انسان بھی نہ رہ پائے بلکہ اپنی خصلتوں کے باعث، اپنی کرتوتوں کے باعث، اپنی گندگیوں کے باعث، اپنی غلاظتوں کے باعث، اپنی حماقتوں کے باعث اور اپنی شرارتوں کے باعث حیوان خصلت ہو گئے۔ حیوان خصلت قادر مطلق کے کاموں کو نہیں جانتا، جب ہی تو رب الافواج کے نبی کو کہنا پڑا، اے خداوند تیری سنتیں کیسی بڑی ہے، تیرے خیال بہت عمیق ہیں، حیوان خصلت نہیں جانتا
اور احمق اس کو نہیں سمجھتا ہے. یعنی اس اشرف المخلوقات نے ابلیس کی ابلیسیت اپنے اوپر مسلط کر لیا، شیطان کی شیطانیت کو اپنے اوپر مسلط کر لیا، اس کی حیوانیت کو اپنے اوپر مسلط کر لیا، اور کہاں اسے خدا کی پاکیزہ فطرت پر تخلیق کیا گیا تھا، اور کہاں اس نے شیطانیت بری فطرت کو اوڑھ لیا، ابلیسیت بری فطرت کو اوڑھ لیا، حیوانیت بری فطرت کو اوڑھ لیا، اور حیوان خصلت کہلایا، حیوان خصلت کہلایا. عالم بالا پر سے قادر مطلق کی آواز آئی، اور اس کے پاک روح کی تحریک کے ساتھ یرمیہ نبی پکار اٹھے اور کہنے لگے، اے خداوند تیرا کوئی نظیر نہیں، اے خداوند تیرا کوئی نظیر نہیں، تو عظیم ہے اور قدرت کے سبب سے تیرا نام بزرگ ہے. اے قوموں کے بادشاہ، کون ہے جو تجھ سے نہ ڈرے؟ یقیناً یہ تجھ ہی کو زیبا ہے، کیونکہ قوموں کے سب حکیموں میں اور ان کی تمام مملکتوں میں تیرا ہمتا کوئی نہیں، مگر وہ سب حیوان خصلت، مگر وہ سب حیوان خصلت، مگر وہ سب حیوان خصلت اور احمق ہے. کیوں؟ بتوں کی تعلیم کیا؟ وہ تو لکڑی ہیں. یرمیہ نبی کا پاکیزہ صحیفہ اور اس کا 10واں باب اور اس کی 6 تا 8ویں آیات مبارکہ صفحہ نمبر 724 پر سے میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کی سعادت پائی ہے. کہیے ہاللیلویہ، کہیے ہاللیلویہ، کہیے ہاللیلویہ، کہیے ہاللیلویہ. اے خداوند تیرا کوئی نظیر نہیں، اے خداوند تیرا کوئی نظیر نہیں، اے خداوند تیرا کوئی نظیر نہیں، تو عظیم ہے اور قدرت کے سبب سے تیرا نام بزرگ ہے. اے قوموں کے بادشاہ، کون ہے جو تجھ سے نہ ڈرے؟ یقیناً یہ تجھ ہی کو زیبا ہے، کیونکہ قوموں کے سب حکیموں میں اور ان کی تمام مملکتوں میں تیرا ہمتا کوئی نہیں، تیرا ہمتا کوئی نہیں، تیرا ہمتا کوئی نہیں، مگر وہ سب حیوان خصلت اور احمق ہیں. بتوں کی تعلیم کیا؟ وہ تو لکڑی ہیں. میں نے عرض کیا یرمیہ نبی کا پاکیزہ صحیفہ اور اس کا 10واں باب اور اس کی 6 تا 8ویں آیات مبارکہ صفحہ نمبر 724 پر سے میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کی سعادت پائی ہے. کہیے ہاللیلویہ، کہیے ہاللیلویہ. اے خداوند، بنی آدم نے لکڑی کے بتوں کو، چاندی کے بتوں کو، لوہے کے بتوں کو، تانبے کے بتوں کو، سونے کے بتوں کو، کانسی کے بتوں کو، مٹی کے بتوں کو اور نہ جانے کس کس قسم کے بتوں کو سجدہ خلوص پیش کیا، سجدہ تعظیم پیش کیا، سجدہ محبت پیش کیا، لیکن نہیں جانتے کہ ساری عظیم تیرے لیے ہے، ساری تعریف تیرے لیے ہے، ساری بزرگی تیرے لیے ہے، ساری ستائش تیرے لیے ہے. چنانچہ تو نے ان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے. نتیجہ یہ نکلا کہ انہوں نے حیوان خصلت ہونے کا ثبوت دیا ہے، کیونکہ وہ زندہ خدا کو چھوڑ کر اپنے دل کے نکالے ہوئے راستوں پر چل دیے اور غیر معبودوں کی پرستش و تعظیم کی اور اپنی من مرضی کی گندی راہیں منتخب کر کے ان پر چلا کیے اور زناکاریوں میں، بدکرداریوں میں، حرام کاریوں میں، فریب کاریوں میں، مکاریوں اور عیاریوں میں، جادوگریوں میں، بت پرستیوں میں، لڑائی جھگڑے میں، قتل و غارت میں، خون ریزی میں، جوئے بازی میں، نشے بازی میں، مقدمے بازی میں، بہتان بازی میں اور دیگر گنونے گٹیا غیر معیاری گندے غلیظ اور بدی کاموں میں پڑھ کے اپنے آپ کو حیوان خصلت ثابت کیا. چنانچہ نبی کہتے ہیں اے خداوند تیرا نظیر کوئی نہیں، اے خداوند تیرا نظیر کوئی نہیں، اے خداوند تیرا نظیر کوئی نہیں، اے خداوند تیرا کوئی نظیر نہیں. تو عظیم ہے، تو عظیم ہے اور قدرت کے سبب سے تیرا نام بزرگ ہے.
کثرت کے سبب سے تیرا نام بزرگ ہے۔ اے قوموں کے بادشاہ، کون ہے جو تجھ سے نہ ڈرے؟ یقیناً یہ تجھ ہی کو زیبا ہے، کیونکہ قوموں کے سب حکیموں میں اور ان کی تمام مملکتوں میں تیرا ہمتا کوئی نہیں، مگر وہ سب حیوان خصلت اور احمق ہے۔ بتوں کی تعلیم کیا؟ وہ تو لکڑی ہے۔ میں نے عرض کیا یرمیہ نبی کا پاکی صحیفہ اور اس کا 10واں باب اور اس کی 6 تا 8ویں آیت مبارکہ صفحہ نمبر 724 سے میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کی سعادت پائی ہے۔ اے سارے جہانوں کے بادشاہ، تو نے ان مٹی کے پتلوں اور خاک کے کھلونوں کو اشرف المخلوقات پیدا کیا، لیکن انہوں نے اپنی گستاخیوں کی باعث، انہوں نے اپنی غلطیوں کے باعث حیوان خصلت ہونے کا سب دیا ہے۔ اوئے ہوئے اوئے ہوئے اوئے ہوئے۔ اور پھر آسمان کھلا اور آواز آئی، اے نبی کہہ دو کیا ہر آدمی حیوان خصلت اور بے علم ہو گیا ہے؟ ہر ایک سنار اپنی کھودی ہوئی مورت سے رسوا ہے، کیونکہ اس کی ڈالی ہوئی مورت باطل ہے، ان میں دم نہیں، وہ باطل فعل فریب ہیں، سزا کے وقت برباد ہو جائیں گی۔ یعقوب کا بکرا ان کی مانند نہیں، کیونکہ وہ سب چیزوں کا خالق ہے، اور اسرائیل اس کی میراث کا عصا ہے، رب الافواج اس کا نام ہے۔ کہیے ہاللیلویہ، کہیے ہاللیلویہ، کہیے ہاللیلویہ، کہیے ہاللیلویہ۔ ہر آدمی حیوان خصلت اور بے علم ہو گیا ہے، ہر ایک سنار اپنی کھودی ہوئی مورت سے رسوا ہے، کیونکہ اس کی ڈالی ہوئی مورت باطل ہے، ان میں دم نہیں، وہ باطل فعل فریب ہیں، سزا کے وقت برباد ہو جائیں گی۔ یعقوب کا بکرا ان کی مانند نہیں، کیونکہ وہ سب چیزوں کا خالق ہے، اسرائیل اس کی میراث کا عصا ہے، اور رب الافواج اس کا نام ہے۔ یرمیہ نبی کا پاکیزہ صحیفہ اور اس کا 10واں باب اور اس کی 14ویں تا 16ویں آیات مقدسہ صفحہ نمبر 724 پر سے میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کی سعادت پائی ہے۔ کہیے ہاللیلویہ۔ ہر آدمی حیوان خصلت اور بے علم ہو گیا ہے، ہر ایک سنار اپنی کھودی ہوئی مورت سے رسوا ہے، کیونکہ اس کی ڈالی ہوئی مورت باطل ہے، ان میں دم نہیں، وہ باطل فعل فریب ہیں، سزا کے وقت برباد ہو جائیں گی۔ یعقوب کا بکرا ان کی مانند نہیں، کیونکہ وہ سب چیزوں کا خالق ہے، کیونکہ وہ سب چیزوں کا خالق ہے، کیونکہ وہ سب چیزوں کا خالق ہے، اور اسرائیل اس کی میراث کا عصا ہے، رب الافواج اس کا نام ہے۔ میں نے عرض کیا یرمیہ نبی کا پاکیزہ صحیفہ اور اس کا 10واں باب اور اس کی 14ویں تا 16ویں آیات مقدسہ صفحہ نمبر 724 پر سے میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کی سعادت پائی ہے۔ واہ بھائی واہ، واہ بھائی واہ، وہ میں نے تو ان کو اشرف المخلوقات پیدا کیا تھا، انہوں نے شیطان کی شیطانیت کو، اس کی ابلیسیت کو، اس کی حیوانیت کو اپنے اوپر مسلط کر کے حیوان خصلت ہونے کا ثبوت دیا ہے۔ اوئے ہوئے، ہر آدمی حیوان خصلت اور بے علم ہو گیا ہے۔ یہ اس قدوس و برحق کی صنعتکاریوں سے استفادہ تو کرتے ہیں، لیکن راستے اپنی من مرضی کے اختیار کرتے ہیں، کام اپنی من مرضی کے کرتے ہیں، اور راہیں اپنی من مرضی کی اختیار کرتے ہیں۔ اوئے ہوئے، نہ بھائی نہ،
قادر مطلق ہمیں اشرف المخلوقات بنا چکا ہے اور وہ ہمیں اشرف المخلوقات ہی دیکھنا چاہتا ہے. اگرچہ ہم اپنی غلطیوں کے باعث اس کے پاکیزہ باغ سے نکل آئے، لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم اپنی انسانیت کو بھی چھوڑ دیں. ہم نے قادر مطلق کی عطا کی ہوئی پاکیزہ فطرت کو تو گناہ آلودہ فطرت میں تبدیل کر ہی دیا ہے، لیکن اب ہمیں اپنی انسانیت پر شیطان کی حیوانیت کو غالب نہیں آنے دینا. اور آسمان سے آواز آتی ہے، نہ ہو گھوڑیاں کھچرا وانگر توں کہ کچھ بھی نہیں ہے سمجھ ہونا نو. تم گھوڑے اور خچر کی مانند نہ بنو، تم حیوان خصلت نہ بنو، تم حیوان خصلت نہ بنو، تم حیوان خصلت نہ بنو. اے نبی کہہ دو تم گھوڑے یا خچر کی مانند نہ بنو جن میں سمجھ نہیں، جن کو قابو میں رکھنے کا ساز دہانا اور لگام ہے، ورنہ وہ تیرے پاس آنے کی بھی نہیں. میں نے تم کو اشرف المخلوقات پیدا کیا اور پھر میں نے تم کو اپنی پاکیزہ فطرت پر پیدا کیا. چلو وہ تو تمہارے پہلے ماں باپ کی غلطی کے باعث، حکم عدولی کے باعث، نافرمانی کے باعث تم کھو ہی چکے ہو. اب خدا کے سائیڈ ہیرو یعنی رد کیے ہوئے فرشتے ابلیس کی ابلیسیت کو اپنے اندر جگہ مت دو، شیطانیت کو جگہ مت دو اور اس کی حیوانیت کو جگہ مت دو، تاکہ تم حیوان خصلت نہ بن جاؤ. کیونکہ اگر تم حیوان خصلت ہونے کا ثبوت دو گے تو وہ اپنے قہر کی، اپنے غضب کی، اپنے غصے کی اور اپنی خفگی کی لگام تمہارے منہ میں ڈالے گا اور تم کو ہمیشہ کی آگ اور گندک کی جیل میں ڈال دے گا، اور وہ ایسا نہیں چاہتا. چنانچہ عالم بالا پر سے آواز آئی، اے نبی کہہ دو تم گھوڑے یا خچر کی مانند نہ بنو، تم گھوڑے یا خچر کی مانند نہ بنو، تم گھوڑے یا خچر کی مانند نہ بنو جن میں سمجھ نہیں، جن کو قابو میں رکھنے کا ساز دہانا اور لگام ہے، ورنہ وہ تیرے پاس آنے کے بھی نہیں. زبور نمبر 32 کی نامی آیت مقدسہ صفحہ نمبر 545 پر سے میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کی سعادت پائی ہے. کہیے ہاللیلویہ، کہیے ہاللیلویہ. اے بنی آدم تم اشرف المخلوقات ہو، تم اشرف المخلوقات ہو، حیوان خصلت ہونے کا ثبوت نہ دو. ایک نظر ڈالو گر توجہ کی، ایک نظر ڈالو گر توجہ کی. ٹارزن کا ثبوت زندہ ہے، جانور چین سے ہیں جنگل میں، آدمی شہر میں درندہ ہے. ایک نظر ڈالو گر توجہ کی، ٹارزن کا ثبوت زندہ ہے، جانور چین سے ہیں جنگل میں، آدمی شہر میں درندہ ہے. نہیں بھائی نہیں، تم گھوڑے یا خچر کی مانند نہ بنو جن میں سمجھ نہیں، جن کو قابو میں رکھنے کا ساز دہانا اور لگام ہے، ورنہ وہ تیرے پاس آنے کے بھی نہیں. میں نے عرض کیا زبور نمبر 32 کی نامی آیت مقدسہ صفحہ نمبر 545 پر سے میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کی سعادت پائی ہے. کہیے ہاللیلویہ، کہیے ہاللیلویہ. لگاتار آواز آ رہی ہے عالم بالا پر سے، نہ ہو گھوڑیاں کھچراں وانگر توں کہ کچھ بھی نہیں ہے سمجھ اونا نو، لگاما تے واگا ہے اونا دا ساز، نہ او رہندے قابو وچ اونا دے باز. کیا تو نہیں جانتا، کیا تو نہیں جانتا کہ تو اشرف المخلوقات ہے؟ اپنے اٹھنے بیٹھنے سے، اپنے کھانے پینے سے، اپنے بولنے سننے سے، اپنے پہننے اوڑھنے سے، اپنے لکھنے پڑھنے سے، اپنے کام کاج سے، اپنی نشست و برخاست سے، اور اپنی چال ڈھال سے، اور اپنے تمام معمولات سے اپنے حیوان خصلت ہونے کا ثبوت نہ دے. ایک اور بات یہاں پر بتا دوں، ہم کئی بار سمجھتے ہیں میں اپنے اعلیٰ ملبوسات کے استعمال سے
اپنے اعلیٰ مشروبات کے استعمال سے، اپنے اعلیٰ زیورات کے استعمال سے اعلیٰ درجے کا انسان ثابت ہونے میں کامیاب ہو سکتا ہوں۔ اگر میرا اٹھنا بیٹھنا اچھا نہیں بھی، اگر میرا بولنا چالنا اچھا نہیں بھی، اگر میرا کھانا پینا اچھا نہیں بھی، اگر میرا سونا جاگنا اچھا نہیں بھی، اگر میرے معاملات اچھے نہیں بھی، اگر میرے معاملات اچھے نہیں بھی، تو کوئی بات نہیں، میں اپنے اعلیٰ ملبوسات کے باعث، اعلیٰ مشروبات کے باعث اور اعلیٰ زیورات کے باعث اعلیٰ قسم کا انسان کہلانے کے لائق بن سکتا ہوں۔ سن لیجئے، عالم بالا پر خدا سب جانتا ہے، اور کلام مقدس میں لکھا ہے آدمی جو عزت کی حالت میں رہتا ہے پر خرد نہیں رکھتا، آدمی جو عزت کی حالت میں رہتا ہے پر خرد نہیں رکھتا، آدمی جو اس کی حالت میں رہتا ہے پر خرد نہیں رکھتا، جانوروں کی مانند ہے جو فنا ہو جاتے ہیں۔ اوئے ہوئے، آدمی جو عزت کی حالت میں رہتا ہے پر خرد نہیں رکھتا، پر خرد نہیں رکھتا، جانوروں کی مانند ہے جو فنا ہو جاتے ہیں۔ آپ سمجھتے ہیں آپ کا معاشرے میں اعلیٰ مقام ہے، آپ کی معاشرے میں اعلیٰ شہرت ہے، آپ کا معاشرے میں دبدبہ ہے، آپ کا معاشرے میں نام ہے، آپ کا معاشرے میں رعب ہے، آپ کے پاس وہ سب کچھ ہے جو اچھا انسان کہلانے کے لیے آپ کے نزدیک ضروری ہے۔ لیکن سن لیجئے، جب تک آپ کے اندر انسانیت نہیں ہے، جب تک آپ کے اندر اپنے قدوس تخلیق کار کا ڈر نہیں ہے، جب تک آپ کے اندر اپنے عظیم خالق کا خوف نہیں ہے، آپ کہتے رہیں آپ دانشور ہیں، آپ دانا ہیں، آپ عاقل ہیں، آپ بالغ ہیں، آپ اہل حکمت و دانائی ہیں، لیکن سن لیجئے، آدمی جو عزت کی حالت میں رہتے ہیں پر خرد نہیں رکھتا، جانوروں کی مانند ہے جو فنا ہو جاتے ہیں۔ زبور نمبر 49 کی 20ویں آیت مقدسہ صفحہ نمبر 556 پر سے میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کی سعادت پائی ہے۔ اگر میں یا آپ حیوان خصلت ہیں تو چاہے ہمارے ملبوسات کیسے بھی کیوں نہ ہو، ہمارے زیورات کیسے بھی کیوں نہ ہو، ہمارے مشروبات کیسے بھی کیوں نہ ہو، نہیں بھائی، ہم بظاہر عزت کی حالت میں رہنے والے ہیں، ہم بظاہر جانے پہچانے لوگ ہیں، ہم بظاہر شرط یافتہ لوگ ہیں، لیکن قادر مطلق ان میں سے کسی چیز سے متاثر ہونے والا نہیں ہے، بلکہ وہ اپنے نبی کے وسیلہ سے فرماتا ہے آدمی جو عزت کی حالت میں رہتا ہے پر خرد نہیں رکھتا، جانوروں کی مانند ہے جو فنا ہو جاتے ہیں، جانوروں کی مانند ہے جو فنا ہو جاتے ہیں، جانوروں کی مانند ہے جو فنا ہو جاتے ہیں۔ سن لیجئے، یہ خرد کیا چیز ہے، یہ خرد کیا چیز ہے جو قادر مطلق ہمارے اندر دیکھنے کا خواہش مند و متمنی اور آرزو مند ہے۔ سن لیجئے، اور اس نے انسان سے کہا، اور اس نے انسان سے کہا، اور اس نے انسان سے کہا، دیکھ خداوند کا خوف ہی حکمت ہے، اور اس نے انسان سے کہا، دیکھ خداوند کا خوف ہی حکمت ہے، اور بدی سے دور رہنا خرد ہے۔ اب یہ خرد کیا چیز ہے کہ میں اپنے اندر پیدا کروں اور میں قادر مطلق کے حضور میں حیوان خصلت نہ کہلاؤں، جانور نہ کہلاؤں، بلکہ بہترین انسان کہلاؤں، اور وہ مجھے اپنے حضور میں قبول فرمائے اور مجھے اس کے حضور سے مقبولیت کا سرٹیفکیٹ حاصل ہو۔ کہیے ہالیلویا، کہیے ہالیلویا، کہیے ہالیلویا۔ سن لیجئے، خرد کے معنی ہے عقل، دانش، حکمت، دانائی، فہم، سمجھ، بوجھ، معرفت، آگہی اور شعور۔
اب میں یہ خرد نامی چیز کو کہاں سے تلاش کروں؟ اور اس نے انسان سے کہا دیکھ خداوند کا خوف ہی حکمت ہے اور بدی سے دور رہنا خرد ہے۔ آپ یا میں دعوے دار ہو ہم دانا ہیں، ہم اہل حکمت ہیں، ہم اہل دانش ہیں، ہم اہل دانائی ہیں، ہم اہل فہم ہیں، ہم اہل علم ہیں، ہم اہل عقل ہیں، ہم اہل شعور ہیں، ہم اہل آگاہی ہیں، لیکن ہم نے اپنے تخلیق کار کی محبت کو، اپنے تخلیق کار کے خوف کو اپنے دل میں جگہ نہیں دی، اور ہم نے اس کا ڈر نہیں مانا بلکہ اپنے دل کی نکالی ہوئی راہوں پر چلنا پسند کیا ہے۔ اور سن لیجئے، اور انسان کے دل کی نکالی ہوئی راہیں ہمیشہ گناہ کی راہیں ہوتی ہیں، بدی کی راہیں ہوتی ہیں، اور پھر ہم نے وہ کام کیے جو اس کی نگاہ میں گھٹیا، گنونے، غیر معیاری، گندے، غلیظ اور مکروہ کام تھے۔ داناک سے بن گئے، داناک کیسے بن گئے، عقل کیسے بن گئے، بالغ کیسے بن گئے، باشعور کیسے بن گئے، اہل حکمت کیسے بن گئے، اہل دانش کیسے بن گئے، اہل دانائی کیسے بن گئے؟ نہیں بھائی نہیں۔ اور اس نے انسان سے کہا دیکھ خداوند کا خوف ہی حکمت ہے اور بدی سے دور رہنا خرد ہے۔ اگر آپ ابھی تک بدی سے دور نہیں ہوئے ہو، یعنی اگر آپ کی زندگی میں زناکاری، حرام کاری، بد کرداری، مکاری و عیاری، فریب کاری، بت پرستی، خود پرستی، آدم پرستی، قبر پرستی، بے حیائی، خود نمائی، نشہ بازی، مقدمہ بازی، بہتان بازی، مار داڑ، قتل و غارت، خون ریزی اور دیگر ہزارہا اقسام کے گنونے، گھٹیا، غیر معیاری، گندے، غلیظ اور مکروہ افعال و اعمال پائے جاتے ہیں۔ تو آپ مجھے بتائیے خداوند کا خوف کہاں ہے جو حکمت کہلاتا ہے، جو خرد کہلاتا ہے، جو دانائی کہلاتا ہے، جو دانش کہلاتا ہے، جو علم کہلاتا ہے، جو عقل کہلاتا ہے، جو آگاہی کہلاتا ہے، جو شعور کہلاتا ہے، جو وژڈم کہلاتا ہے، وہ کہاں ہے؟ کیونکہ اس نے انسان سے کہا، اور اس نے انسان سے کہا دیکھ خداوند کا خوف ہی حکمت ہے اور بدی سے دور رہنا خرد ہے۔ مقدس ایوب نبی کی کتاب اور اس کا 28واں باب اور اس کی 28ویں آیت مقدسہ صفحہ نمبر 515 پر سے میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کی سعادت پائی ہے۔ سن لیجئے، آپ اور میں اشرف المخلوقات تخلیق کیے گئے ہیں بھائیوں اور بہنوں، لیکن یہاں پر یہ بتاتا چلوں کہ بہت سارے بنی آدم میں سے مرد و زن ایسے ہیں جنہوں نے قادر مطلق کے بیٹے کو اپنے نجات دہندہ کے طور پر قبول کر کے راستہ بازی اور راستے کی راہوں کو اپنا لیا، لیکن جب ابلیس نے اپنی ابلیسیت کے ساتھ، اپنی شیطانیت کے ساتھ اور اپنی حیوانیت کے ساتھ ان پر حملہ کیا تو وہ اس کے حملے کے سامنے ٹھہر نہ گئے اور انہوں نے ہتھیار ڈال دیے اور وہ شکست خوردہ ہو گئے اور انہوں نے ہار مان لی اور اس کی حیوانی خصلت کو اپنے اوپر مسلط کر کے گناہ کے راستے پر چل دیے۔ رسول فرماتا ہے ان پر یہ سچی مثل صادق آتی ہے کہ کتا اپنی قے کی طرف رجوع کرتا ہے اور نہلائی ہوئی سورنی دلدل میں لوٹنے کی طرف۔ سن لو، ہاللیلویہ ہاللیلویہ، سن لو، ایسے لوگوں کے لیے پاک روح کی تحریک کے ساتھ رسول کہتا ہے ان پر یہ سچی مثل صادق آتی ہے
کہ کتا اپنی قے کی طرف رجوع کرتا ہے اور نہلائی ہوئی سورنی دلدل میں لوٹنے کی طرف۔ پطرس رسول کے لکھے ہوئے پاکیزہ خطوط میں سے دوسرا عام خط اور اس کا دوسرا باب اور اس کی 22ویں آیت مقدسہ 233 صفحہ پر سے میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کی سعادت پائی ہے۔ سن لیجئے، بہت ساروں نے مسیح خداوند کو اپنے نجات دہندہ کی حیثیت سے قبول تو کر لیا اور اپنے تمام گندگیوں سے، غلاظتوں سے، حماقتوں سے، شرارتوں سے، قباحتوں سے اور خباثتوں سے توبہ کر لیں، لیکن جب ابلیس ان پر حملہ آور ہوا تو وہ اپنا دامن بچا نہ سکے اور اس کی پیروی میں چل دیے اور وہی چھوڑے ہوئے راستے اپنا لیے، یعنی اپنی پرانی خواہشات کو اپنا لیا، اپنی پرانی رسومات کو اپنا لیا، اپنے پرانے رواجات کو اپنا لیا، اپنی پرانی روایات کو اپنا لیا، اپنے پرانے خیالات کو اپنا لیا، اپنے پرانے نظریات کو اپنا لیا، اپنے پرانے تصورات کو اپنا لیا، اپنے پرانے اقدامات کو اپنا لیا، اور یوں قادر مطلق کی طرف سے رسول کو کہنا پڑا۔ ان پر یہ سچی مثل صادق آتی ہے کہ کتا اپنی قے کی طرف رجوع کرتا اور نہلائی ہوئی سورنی دلدل میں لوٹنے کی طرف۔ میں نے عرض کیا، پطرس رسول کے لکھے ہوئے پاکیزہ خطوط میں سے دوسرا عام خط اور اس کا دوسرا باب اور اس کی 22ویں آیت مقدسہ صفحہ نمبر 233 پر سے میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کی سعادت پائی ہے۔ اور تو اور جناب مسیح کو اپنی زبان اقدس سے ایسے بنی آدم سے کنارہ کشی اختیار کرنے کی تلقین و تاکید کرنا پڑی اپنے پیروکاروں کو، اور کہا پاک چیز کتوں کو نہ دو، پاک چیز کتوں کو نہ دو، پاک چیز کتوں کو نہ دو، اور اپنے موتی سوروں کے آگے نہ ڈالو، ایسا نہ ہو کہ وہ ان کو پاؤں تلے روندیں اور پلٹ کر تم کو پھاڑیں۔ یعنی جن بنی آدم نے حیوانیت کو اوڑھ لیا ہے، جن بنی آدم نے شیطانیت کو اوڑھ لیا ہے، جن بنی آدم نے ابلیسیت کو اوڑھ لیا ہے، ان سے راست بازوں کو کنارہ کرنے اور ان سے تعلقات رکھنے سے اجتناب برتنے کی تلقین و تاکید کی گئی، اور کہا گیا پاک چیز کتوں کو نہ دو، یعنی تم ایسے لوگوں کو آسمانی خدا کی بابت بتاؤ گے تو نقصان اٹھاؤ گے، مورکھنوں سے مت دیتی تے چگا لیا لٹا۔ چور سے کہو چوری نہ کر، چور سے کہو چوری نہ کر، رشوت خور سے کہو رشوت نہ لے، ڈاکو سے کہو ڈاکہ نہ ڈال، زناکار سے کہو زنا نہ کر، اور دیگر برائیوں کا ارتکاب کرنے والوں سے کہو آپ یہ برائیاں چھوڑ دو، تو نتیجہ آپ کے سامنے ہوگا۔ اور اسی خطرے کے پیش نظر موزن انسانیت نے اور رہنمائی آدمیت نے راستہ بازوں کو تاکیدن کہا پاک چیز کتوں کو نہ دو، اور اپنے موتی سوروں کے آگے نہ ڈالو، ایسا نہ ہو کہ وہ ان کو پاؤں تلے روندے اور پلٹ کر تم کو پھاڑے۔ سن لو بھائی، متی رسول کی معرفت مسیح خداوند کی انجیل مقدس کا 7واں باب اور اس کی 6 آیت مقدسہ صفحہ نمبر 10 پر سے میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کی سعادت پائی ہے۔ بھائیو اور بہنوں، جب بنی آدم اشرف المخلوقات ہونے کے باوجود حیوان خصلت ہو جاتے ہیں تو پھر ان کو بائبل مقدس کا خدا جانوروں سے تشبیہ دیتا ہے، جانوروں سے تشبیہ دیتا ہے۔ اور کیا وہ حیوان خصلت لوگوں کو اپنی قربت کے دائرے میں داخل ہونے دے گا؟ اپنی ابدی سورگ میں داخل ہونے دے گا؟ اپنی ابدی بہشت میں داخل ہونے دے گا؟ اپنی ابدی بادشاہی میں داخل ہونے دے گا؟ اپنے ابدی شہر نئے یروشلم میں داخل ہونے دے گا؟ اپنی ابدی کائنات میں داخل ہونے دے گا؟ اپنی ابدی دنیا میں داخل ہونے دے گا؟ نہیں بھائی، نہیں 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 نہیں، مگر کتے، مگر کتے، مگر کتے اور جادوگر
اور حرام کار اور خونی اور بت پرست اور جھوٹی بات کا ہر ایک پسند کرنے اور گڑنے والا باہر رہے گا، اس کی بادشاہی سے، اس کی سورگ سے، اس کی بہشت سے، اس کے فردوس سے، اس کے نئے شہر یروشلم سے۔ سن لو، مگر کتے، یہ کتے ہی جو بازاروں میں چلتے پھرتے ہمیں دکھائی دیتے ہیں، بلکہ جنہوں نے حیوان خصلت ہونے کا ثبوت دیا ہے اور اپنے حقیقی تخلیقار کی خوشنودی کے خواہ ہونا پسند نہ کیا اور توبہ کر کے قادر مطلق کے بیٹے پر ایمان لانے کے باعث راست بازی کی راہ پر چلتے ہوئے ایمانداری، پاکیزگی اور صداقت اور سچائی کے خواہ نہ ہوئے، بلکہ اپنی من مرضی کے راستے اختیار کیے، ان کے لیے عالم بالا پر سے آواز آئی، مگر کتے اور جادوگر اور حرامکار اور خونی اور بت پرست اور جھوٹی بات کا ہر ایک پسند کرنے اور گڑنے والا باہر رہے گا۔ مکاشفہ کی کتاب کے 22ویں باب کی 15ویں آیت مقدسہ صفحہ نمبر 259 پر سے، یعنی بائبل مقدس کے آخری صفحہ پر سے میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کی سعادت پائی ہے۔ بھائیوں اور بہنوں، اگر آپ اور میں چاہتے ہیں کہ ہم قادر مطلق کے حضور سے حیات ابدی کا تاج پائیں اور اس کی ابدی بہشت میں داخل ہوں، اس کے ساتھ ابدیت میں داخل ہوں، اس کے ساتھ دوام میں داخل ہوں، اس کے ساتھ ایور لاسٹنگ لائف میں داخل ہوں، اس کے ساتھ ایٹرنل لائف میں داخل ہوں اور اس کے ساتھ اینڈلیس لائف میں داخل ہوں، تو پھر ضروری ہے کہ ہم اپنی کھوئی ہوئی فطرت کو جو پاکیزہ تھی یسوع مسیح پر ایمان لانے کے باعث پھر سے حاصل کریں، تاکہ ہمارا کھویا ہوا مقام ہمیں پھر سے حاصل ہو جائے اور ہم اپنے تخلیق کار کے آمنے سامنے، اپنے دستکار کے آمنے سامنے، اپنے کاریگر کے آمنے سامنے اور اپنے صنعتکار کے آمنے سامنے، یعنی آسمانی باپ کے آمنے سامنے بیٹھنے کے لائق بن جائیں اور اس کی قربت کے دائرے میں رہنا ہمیں نصیب ہو اور ہم اس کی ابدی بہشت میں، اس کی ابدی سورگ میں، اس کے ابدی فردوس میں، اس کے ابدی جہان میں، اس کی ابدی دنیا میں، اس کی ابدی کائنات میں اور اس کے ابدی شہر نئے یروشلم میں عبدالآباد تک اس کے ساتھ رہنے کے لائق بن جائیں۔ خدا آپ سب کو اس کلام کے وسیلے سے برکت دے۔